अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जाने क्यों इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हादसात दरपेश आते हैं जिनकी तकलीफ़ ताहयात कम नहीं होती। हमारी नज़रों के सामने ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं कि अगर हमें कोई सुनाए तो हमें यकीन ना आए। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे ख़ानदान पर भी बीती कि जब भी इसके बारे में सोचती हूँ मैं ख़ुद को फिर से उसी दिल गिरफ्तगी और अज़ियत में घिरा महसूस करती हूँ। ये उस रोज़ की बात है जब मैं ऑफिस से वापसी पर घर में दाखिल हुई तो मुझे घर पर अजब सोगवारी का एहसास हुआ। सामने बरामदे में अम्मी जी और भाभी बैठी नज़र आईं जो गैर मामूली तौर पर बहुत खामोश और उदास थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, सब खैरियत है? अम्मी जी ने सर के इशारे से सब ठीक होने का इशारा दिया। मैं उनके रवैये पे उलझते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरी छोटी बहन हानिया किचन में मसरूफ़ थी। मैंने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर हानिया के पास किचन में चली आई। वो भी थोड़ी परेशान थी। मेरे पूछने पे बिलाखिर उसने बताया, सानिया घर से भाग गई है। अल्फाज थे कि एटम बॉम्ब। मुझे लगा मेरे चारों तरफ धमाके होने लगे हैं। सानिया मेरे फूफीजाद सलीम भाई की सबसे बड़ी बेटी है। क्या? मैंने बेयकीनी से पूछा। वो कहने लगी, थोड़ी देर पहले सलीम भाई ने ताया जान को फ़ोन करके बताया है। मैं फ़ौरन अम्मी के पास आई तो उन्होंने बताया कि सानिया तो ईद उल अज़हा के तीसरे दिन रात के वक्त घर छोड़कर चली गई थी और अपने पीछे ख़त छोड़ गई कि वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये सुनकर मुझे फ़ौरन ही फ़रहत भाभी यानी कि सानिया की अम्मी का ख्याल आया। उन बेचारी का क्या हाल होगा, कैसी क़यामत टूटी होगी उन पे। मैंने अम्मी से कहा, हम इसी इतवार फ़रहत भाभी से मिलने जाएंगे। इतवार को मैं और अम्मी सलीम भाई की तरफ आए। उस वक्त घर में फुफ्फो, फ़रहत भाभी और उनकी तीनों बच्चियां मौजूद थीं। भाभी ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद चाय का इंतज़ाम करने बाहर चली गई। मैं और अम्मी फ़रहत भाभी के चेहरे पर फैला सुकून देखकर हैरान रह गए कि 5 दिन से उनकी बच्ची घर से गायब थी और वो इस कदर पुरसुकून थी। अम्मी फुफ्फो से बातें करने लगी तो मैं चुपके से उठकर किचन में चली आई जहाँ फ़रहत भाभी चाय बना रही थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे किन अल्फाज में अफसोस करूं। मुझे चुप देखकर फ़रहत भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, समरा क्या बात है, सानिया के घर से चले जाने की वजह से परेशान हो? मैंने कुछ हैरत में असबात में सर हिलाया। सानिया को मैंने खुद घर से भगाया है। उन्होंने जैसे मेरे सर पे दूसरा एटम बम फोड़ा। मेरे इर्द गिर्द फिर से धमाके होने लगे। मैंने उनको हैरत और परेशानी से देखा तो वो मुस्कुराने लगी और बोली, जानना चाहती हो क्यों? समरा तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ये सब बता पाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी बात अपने तक रखोगी और शायद किसी हद तक मेरी बात को तुम समझ भी सको। दरअसल ये सब मैंने अपने शोहर सलीम से बदला लेने के लिए किया है। सलीम का मेरे साथ जो रवैया है वो पूरा ख़ानदान जानता है। 22 बरस पहले समरा, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई तो हर लड़की की तरह मेरे अंदर भी कई जज्बे थे, उमंगें थी। मैं भी ख्वाब देखती थी। मुझे भी खूबसूरत बातें सुनने का शौक़ था। लेकिन सलीम ने क्या किया? मुझे उन्होंने हर लम्हा कांटों पे घसीटा। उन्होंने कभी मुझे कोई मान या मोहब्बत न दी। मेरी इज्जत करना तो दरकिनार, मुझे कभी इज्जत से बुलाना भी गवारा न किया। सुबह उठते ही उनकी गालियों, कोसनों और तानों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती और रात सोते हुए भी जो आखिरी बात मेरे कान सुनते
وہ ان کی طرف سے دی جانے والی کوئی گالی یا طنز ہی ہوتا۔ بعض اوقات تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کے خاندان میں بیٹے زیادہ ہیں اور یہ لوگ اس چیز پہ بہت فخر کرتے ہیں، لیکن دیکھو خدا کی کرنی، میرے ہاں اوپر تلے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو یہ بھی میرا قصور ٹھہرا۔ مجھے اس جرم کی پاداش میں دن رات تمہارے پھپھا اور سلیم کے طعنے سننے پڑتے، گالم گلوچ کرتے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آس پاس کوئی مہمان موجود ہے یا میری لوگوں کے سامنے ہی کم از کم کوئی عزت بنا دے۔ ہر وقت یہ لوگ اپنے خاندان کی عزت، شرافت اور اعلیٰ ہونے کے راگ الاپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ سلیم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس سے مجھ پر ان کے خاندان کی کتنی شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ شرافت الفاظ میں نہیں بلکہ کردار میں نظر آیا کرتی ہے سمرا، جو مجھے ان لوگوں میں رتی برابر نظر نہ آئی۔ سلیم نے ہمیشہ مجھے اور میرے خاندان کو گھٹیا اور ذلیل سمجھا۔ مجھے تو لگتا ہے شاید تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں 22 سال سے یہ سب برداشت کرتی رہی اور تنہا سے تنہا ہوتی گئی، لیکن سلیم کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ مجھے بھی ناقابل برداشت باتوں اور رویوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں شاید تا حیات یہ سب برداشت کرتی رہتی، لیکن پھر یوں ہوا کہ میرا صبر جواب دے گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ثانیہ BA کے پیپرز دے کے فارغ ہوئی تھی۔ اس کی ایک کلاس فیلو ہیرا تھی جس کا تعلق سرگودھا سے تھا۔ ہیرا کا بھائی وقاص یہاں ملازمت کرتا تھا اور ہیرا پڑھائی کی غرض سے اسی کے پاس مقیم تھی۔ یہ لوگ یہاں کرائے پہ رہتے تھے۔ ایک دن ہیرا کی امی اپنے بیٹے وقاص کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ میں اس گھر میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا میں نے انہیں ٹال دیا، لیکن تقریباً 1 ماہ بعد وہ خاتون دوبارہ ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ اتوار کا دن تھا، سلیم بھی گھر پہ موجود تھے۔ ان خاتون نے اپنا سوال دہرایا تو سلیم نے ان کی موجودگی کا ذرا لحاظ کیے بغیر الٹا ان کے سامنے مجھے اور میرے خاندان کو گالیاں اور کوسنے دینا شروع کر دیے۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ بیچاری تو شرمندہ ہو کے واپس چلی گئیں، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی سلیم نے مجھے اور ثانیہ دونوں کو نہ صرف گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ میرے ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پہ میرے خاندان کے ایک ایک انسان کو گن گن کے گالیاں دی۔ اس پہ اکتفا نہ ہوا تو مجھے مارنے پیٹنے لگے، اور آج مجھے مار پیٹ کر کے ہی ان کا دل نہ بھرا تو ثانیہ کو بھی مارنے لگے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اس کا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ چکر تھا جس میں اس کی ماں یعنی میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ہی اچھی نہیں کی، کیونکہ میں خود ایک گرے پڑے خاندان سے تھی، تو بیٹیوں کی تربیت بھی تو میں نے اسی انداز میں کرنی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو مغلظات وہ اپنے منہ سے بک سکتے تھے انہوں نے بکی۔ میری بیٹی یہ سب الزامات نہ سہ سکی اور ڈپریشن کے مارے اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلیم نے اسی دن اپنے بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے ثانیہ کا نکاح کر دیں۔ تم جانتی ہو سمرا ان کا بیٹا کیسا ہے، پورا خاندان جانتا ہے، وہ آوارہ، بد مزاج، بیکار۔ اس وقت میرا دل چاہا کاش میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں اور ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ میں نے اس گھر میں جیسی زندگی گزاری تھی کیا وہ تم سب لوگوں سے ڈھکی چھپی ہے؟ اب ویسی ہی زندگی میری بیٹی کا مقدر بننے جا رہی تھی۔ سلیم اپنے انتقام، غصے، گھمنڈ میں میری بیٹی کو اپنے نکھٹو اور آوارہ بھتیجے سے بیاہ کر شاید مجھے سزا دینا چاہتا تھا۔ میرا دل اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اپنی نازوں پلی پھولوں جیسی بیٹی کو اس نکھٹو سے بیاہ دوں۔ میں کیسے اپنی نظروں کے سامنے
پھر سے اپنی کہانی کو دہرائے جانا دیکھ سکتی تھی، اپنی بیٹی کی شادی کی صورت، مجھے تو یہی محسوس ہوا تھا کہ زندگی اس کے لیے بھی کسی نہ کردہ گناہ کی صورت ہوگی جس کی سزا وہ ہر دن بھگتے گی۔ اس روز پہلی دفعہ میرے اندر سلیم سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے وقاص کو فون کیا اور اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ کر کہا، اگر تم میری بیٹی سے 2 کپڑوں میں شادی کرنے پہ تیار ہو تو میں اس رشتے پہ راضی ہوں۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد وقاص نے اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ وہ ثانیہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں ثانیہ کو لے کر وقاص کے گھر گئی۔ وہاں اس نے نکاح کا سارا انتظام کر رکھا تھا۔ بس پھر وہیں تھوڑی دیر میں ہی وقاص اور ثانیہ کا خاموشی سے میں نے نکاح کروا دیا اور ہم دونوں ماں بیٹی خاموشی سے گھر بھی واپس آ گئی۔ میں نے کسی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ سلیم نے البتہ اپنے بھائی کو نکاح کی تاریخ دے دی تھی۔ وہ لوگ نکاح سے 1 روز پہلے ہمارے یہاں پہنچنے والے تھے۔ جس روز ان کو اپنے گاؤں سے ہمارے یہاں آنا تھا، میں نے وقاص کو فون کیا کہ وہ اپنی امانت یہاں سے لے جائے۔ وہ آیا اور میں نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اپنی بیٹی کو اس کے سنگ رخصت کر دیا۔ جب سلیم کے بھائی کی فیملی ہمارے یہاں پہنچی تو میں نے شور مچا دیا کہ ثانیہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور ساتھ ہی میں نے انہیں ثانیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی دکھا دیا۔ سلیم نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور بہت مارا، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ اس نے اس سب کی وجہ مجھے قرار دیا۔ مجھے مارتے پیٹتے وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میری ملی بھگت کے بغیر یہ سب ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہی ثانیہ کو اس گھر سے بھگایا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ میرے خاندان کو بھی گالیاں دے رہا تھا، لیکن میں نے اپنی زبان نہ کھولی۔ تھک ہار کر وہ ثانیہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا، لیکن اسے ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وقاص ثانیہ کو لے کر سرگودا واپس جا چکا ہے۔ اور اب سلیم کے جھکے ہوئے کندھے اور اس کا شکست خوردہ روپ دیکھ کر میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں، اور یہ سوچ کر خوش ہوتی ہوں کہ اب سلیم کو محسوس ہوتا ہوگا کہ بے عزتی کسے کہتے ہیں، جب لوگ اسے کہتے ہوں گے کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب سلیم اپنے خاندان کی شرافت کے قصے کسی کو نہیں سنا سکے گا، اور نہ ہی میرے خاندان کو نیچ اور گھٹیا کہہ سکے گا۔ دیکھا تم نے سمرا کہ میں نے اس گھٹیا انسان سے کیسے اپنی زندگی بھر کی ذلت اور بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ اب یہ انسان ساری زندگی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکے گا۔ بھابھی تو یہ سب بڑے سکون سے بتا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میں حیرت اور دکھ کی زیادتی سے بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ جانے مجھ پہ کیسا سکتہ طاری ہو گیا کہ میری زبان تالو سے چپک کے رہ گئی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی تو خاموشی سے اٹھ کر امی جی اور پھپھو کے پاس جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ پھر ہم لوگوں نے چائے پی اور میں اور امی گھر واپس آ گئے۔ امی تو ابھی تک ثانیہ کے اس فعل پہ افسوس کر رہی تھی، جبکہ میرا دل حقیقت جان کر کچھ اور بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے تو خود بھی سلیم بھائی کا رویہ اور بولنے چالنے کا انداز کبھی پسند نہ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ فرحت بھابھی نے سلیم بھائی سے یہ کیسا انتقام لیا ہے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ وہ نہ صرف اپنی ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے غیروں کے حوالے کر چکی ہیں، بلکہ گھر میں بیٹھی باقی تینوں بیٹیوں کا مستقبل بھی اپنے ہاتھوں تاریک کر چکی ہیں۔ نہ جانے وقاص کے گھر والوں نے ثانیہ کو قبول کیا ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے سلیم بھائی سے انتقام لیتے وقت صرف ایک عورت بن کر سوچا۔ جانے کیوں انہوں نے سلیم بھائی سے انتقام لیتے وقت ایک ماں نہیں بلکہ صرف ایک عورت بن کر سوچا۔ ان کے انتقام لینے کا یہ جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے اپنی ہی ممتا کو بھلا دیا
اور نادانستگی میں اپنی ہی بچیوں کو نقصان پہنچا دیا۔ میں جب بھی ان کے جذبہ انتقام کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ماں یوں بھی اپنی بیٹی سے اپنی محرومیوں کا انتقام لے سکتی ہے۔ اور سوچتی ہوں اگر زندگی میں کبھی ان کا سلیم بھائی کے خلاف یہ غصہ اور انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی سوئی ہوئی ممتا جاگ گئی تو کیسے وہ اپنے آپ کو کسی دلیل سے مطمئن کر پائیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں کیسے کوئی ماں اپنی بیٹی سے اس قدر ذلت آمیز فعل کرا کر اپنے شوہر سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کی دلیل پیش کر سکتی ہے۔ کیسے دنیا میں کوئی ماں اس قدر گر سکتی ہے، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا۔